नहीं 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 चुप नहीं कर। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से दो एपिसोड्स में मैं ये नहीं यहाँ नहीं था, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं था। समझौता हो गया और बड़े नफीस लोगों से पाला पड़ा था। उनको निफासत से मैंने समझाया तो वो समझ गए। और थैंक यू फॉर अगेन फॉर प्रोफेसर साहब एंड स्वप्निल फॉर द वीडियोस जो आपने भेजी। एंड आई होप पीपल हैव मतलब लुक्ड इनटू योर कंटेंट और उसको देखा, और आपके चैनल्स को भी देखा। अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें और उनको भी सपोर्ट करें जिस तरह आप हमें भी सपोर्ट करते हैं। ये सब अपनी जगह करने के बाद लेट्स डायरेक्टली गेट डाउन टू बिजनेस। बहुत ज़्यादा लॉली गैगिंग हो चुकी है। तो पहली स्टोरी जो आ रही है वैस साहब की। वैस साहब बोलते हैं एग्जैक्टली 1 साल पहले ये जिस घर में अभी हैं वहीं मतलब शिफ्ट हुए थे। इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था और फिर ये मर्दों में अपने घर में बड़े हैं, और बाकी इनके 2 छोटे भाई हैं और इनकी वालदा है। ये घर जिसमें ये शिफ्ट हुए काफ़ी बड़ा है और 2016 से शायद तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो बड़ा मज़ा आया, बहुत तफरी की, मगर कि काफ़ी सस्ते में काफ़ी बड़ा मकान इनको मिला था। और ऑल्दो काफ़ी पुराने के साथ से थोड़ा टूट फूट थी और मसले मसाइल थे, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि हालात भी लोगों के होते हैं, हर किसी के फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं होते। अब ये वहाँ जैसे ही शिफ्ट हुए और काफ़ी इन लोगों ने वहाँ ब्यूटिफिकेशन वगैरह भी की और सब कुछ किया, उसके बावजूद कुछ अजीब सी बात है। उस घर में एक खामोशी सी महसूस होती है और कहीं कहीं घुटन बहुत ज़्यादा। अब ये कहते हैं कि इनकी वालदा और इन्होंने मिलके बहुत उस घर को डेकोरेट किया, लेकिन एक ख़ास किस्म की वहाँ डलनेस थी। और एक ख़ास कमरा था जो कि काफ़ी हद तक जो था वो अंधेरा था उधर। मतलब डलनेस को किस तरह मैं आपको बताऊं कि ऐसे हालात थे कि मतलब कोई बस अंधेरा था, कोई कोई लाइवली, कोई बहुत ही अजीब किस्म का माहौल था। एक बहुत ही ठंडा किस्म का, एक अजीब किस्म का माहौल था। अब उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर ये और इनके भाई सोया करते थे। वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस कमरे में सोने की वजह से इनके जो भाई थे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, और इतनी खराब हुई कि आखिरकार इनको अपनी वालदा के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। अब उस चीज़ के बाद उस कमरे से थोड़ी सी घबराहट शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता के बाद मतलब कोशिश की कि उसकी शक्ल सूरत बदली जाए, लेकिन वो एक ख़ास किस्म का खौफ उस घर, उस कमरे से आता था। हालात ये हो गए कि इस कमरे से अब इनको डर लगने लगा और इससे दूर रहने लगे और उसको अवॉइड करते थे जितनी कोशिश होती थी। और बकौल इनके कि इस घर में और भी कुछ इस तरह के इशूज जगहें थी, जैसे छत पे जाने का रास्ता नहीं था तो सीढ़ी लगा के जाना पड़ता, लेकिन उसको अवॉइड करते। अब ये कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन आज भी ये उस घर में रहते हैं और अभी भी ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और एक खौफ की फिजा उधर वहाँ मौजूद है। लेकिन अब क्या करें, इग्नोर कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। तो थैंक यू वैस साहब। ये बेसिकली लाहौर से हैं और इनकी स्टोरी थी। थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट दिस, और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ हालात बेहतर होंगे। आप भी बस कोशिश करें, जो एज ग्रुप में आप हैं, मेहनत करें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि किस तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ताकि सपोर्ट करें और फिर इस सिचुएशन से निकले। तो बहरहाल ये स्टोरी जो है वो एक टिपिकल जो भी हम सुनी, वो वही एक हॉन्टेड हाउस टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है, लेकिन बेहतर वो ये है कि उस जगह को बंद ही कर दे। एनी हाउ के मूविंग ऑन, अगली स्टोरी अब्दुल्ला साहब की।
عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ لاہور میں ہی پیدا ہوئے، لاہور کے رہنے والے ہیں، اور ان کی ایک بڑے مشہور ادارے میں ان کی نوکری تھی، جو کہ ایک جو مطلب اس ادارے کا ایک ویئر ہاؤس ہے، گودام ہے، وہاں پہ ان کا کام تھا، اور کافی ایک طرح سینئر سپروائزر لیول ٹائپ کی ان کی پوسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ رات کو وہاں پہ ڈیوٹی کرنے جاتے تھے اور اکثر 3 4 یا 5 بجے گھر کو لوٹتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ایریا جو ہے اتاری دربار کے پاس ہے، اور وہاں سے ان کو بادامی باغ جانا پڑتا تھا، گھر ان کا وہاں ہے۔ اپنے نارمل روٹ سے یہ جاتے ہیں، لیکن یہ سردیوں سے ان کے ساتھ شروع ہو، اور سردیوں کی یہ بات ہے کہ یہ کرتبہ چوک ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شارٹ کٹ راستہ نکلتا ہے، وہاں سے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ سردیوں میں اسی طرح رات کو گھر جا رہے تھے، اور بقول ان کے کہ رات میں ایسا کوئی ٹریفک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ روڈ جس سے جاتے ہیں اکثر وہاں اندھیرا بھی رہتا ہے، کبھی لائٹ چلتی ہے کبھی نہیں چلتی۔ وہاں سے جاتے ہوئے ان کو محسوس ہوا جیسے کہ بائک پہ وزن ہے، اور وزن ایسا جیسے کوئی پیچھے بیٹھا ہوا۔ یہ انہیں نے بریک ماری اور ادھر ادھر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ اندازہ ہوا کہ شاید ٹائر فلیٹ ہو گیا یا کچھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال نکلا کچھ نہیں، اور یہ اپنے گھر کو چلتے بنے۔ سملرلی کچھ ایک آدھ دن کے بعد یہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس دفعہ اس سڑک کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ ایسا ان کو محسوس ہوا کہ وزن ہے بائک پہ، تو یہ رکے، مطلب دیکھنے کے لیے کوئی چین اٹک گئی ہے، کچھ مطلب کوئی مسئلہ ہے کیا ہے۔ تو لائٹ کی وجہ سے، اور انہیں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو پلٹ کے تو دیکھ نہیں سکتے تھے فوراً، تو ان کی زمین پہ جب نظر پڑی تو ان کے پیچھے ایک سایہ سا مطلب نظر آیا۔ یہ لائٹ مطلب اس کے کی وجہ سے جو سایہ زمین پہ پڑا تھا کہ ان کی موٹر سائیکل ہے، اس پہ یہ بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، انہوں نے بائک چلا دی، یہ رکے ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ میں دیکھوں کہ وہ کیا چیز کا سایہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ اگلے دن اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اب دعائیں پڑھتا ہوا پورے راستے جاتا، اور اس طریقے سے گھر آنا جانا ہوتا، لیکن وہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ سلسلہ ہو گیا، اور یہ راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے اب دعائیں پڑھتے ہوئے جاتے تو نہیں نوٹس کرنا شروع کیا کہ جب یہ یہاں سے گزرتے ہیں تو ایک انسان کونے پہ کہیں نظر آتا ہے، جبکہ وہ رات کا ٹائم ہے اور اس وقت اس سڑک پہ کوئی ہونا نہیں چاہیے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک خاص آدمی ایک کونے پہ کھڑا ہوا ان کو مطلب اندھیرے میں سے دیکھ رہا ہے، یا کہیں کوکڑ مطلب بیٹھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اب انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا۔ اب سردی ہے، اندھیرا ہے، اور رات کا ایک پہر ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کون ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ بھائی جو بھی ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیے، اور میں اس کو اگنور کروں اور بائک چلاؤں۔ اب جب ڈیلی پہ ان کو یہ نظر آنے لگا، اور بندہ پرچھائی اس کی کبھی کونے میں کہیں پہ رستے سے، تو انہوں نے راستہ بدل لیا۔ اب ایک دوسرے راستے سے آنے لگے، کرتبہ چوک سے، جو کہ ان کو میانی صاحب قبرستان کی طرف سے لے کے جانے لگا۔ اب وہاں ان کو باقاعدہ ایک پورا انسان نما آدمی روڈ پہ فل بلیک شیڈو کی طرح اوپر سے نیچے تک نظر آیا، جو کہ جب یہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا آ رہا ہے ان کی طرف۔ یہ تو بہرحال وہاں سے نکل لیے، اور اب ایک عجیب پریشانی میں مبتلا کی ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست جو عالم تھے ان سے مشورہ کیا، تو اس نے ان کو ایک تعویذ نکاح مطلب لا کے دینے کا کہا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ تعویذ وغیرہ میں نہیں رکھوں گا۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک دن ان کو فیصلہ نے کیا کہ بھئی یہ جو بھی آدمی ہے کوئی انسان ہی ہوگا یہ، اور میں اس کو ذرا روک کے غصہ کرتا ہوں کہ مجھے ڈرا کیوں رہے ہو۔ تو جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو بائک مطلب اس علاقے میں روکنے کی کوشش کی، تو بائک کا ٹائر ہی بلاسٹ ہو گیا، اور یہ مرتے مرتے بچے، یعنی کہ سپیڈ میں ہوں گے اور گرتے گرتے بچے۔ اس واقعے کے بعد ان کی والدہ نے جو ہے، ان کو تو نہیں آئیڈیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، ان کو بس نوکری چھوڑنے کا اور کچھ اور کرنے کا، اور دن اور اس طرح کی اس چیز میں
لگنے کو کہا، کیونکہ رات میں تیز موٹر سائیکل چلانا، ہیوی ٹریفک اور یہ ساری چیزیں خطرناک ہیں۔ انہوں نے نوکری چھوڑ دی، دوسری جگہ کام کرنے لگے، سب کچھ سیٹ ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں ان کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو شکریہ آپ کا اسٹوری کے لیے، اور اس وقت میں کیا کہوں، کوئی چیز آپ کے پیچھے عاشق ہو گئی ہے یا کوئی اور وجہ سے پیچھے پڑ گئی ہے، تو اس کا کیا حل ہے کوئی ایکسپرٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ کسی مفتی سے یا کسی ایسے آدمی سے ذکر کریں اس بات کا جو تھوڑا سند یافتہ سینئر ہو، اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں آپ سے۔ بہرحال کسی اور کے پاس کوئی کامنٹس میں کوئی جواب یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو تو پلیز ان کو گائیڈ کریں۔ اگلی سٹوری ہماری آ رہی ہے، اور لکھنے والے والی انونیمس ہیں، اور بتانا یہ چاہتی ہیں کہ یہ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور ان کی خالہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ 2017 کی بات ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ گلی میں ان کی ایک ٹیوشن تھی جہاں پہ یہ سارے جاتے تھے بچے ساتھ میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ سارے بچے کزن پڑھنے جو گئے تو ان کی ایک کزن وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وہ ملے نہ، پورا گھر دیکھ لیا، اوپر والے فلور پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو وہاں مزدور تھے، تو ان مزدوروں سے بھی بات ہوئی کہ یہ ایسی ایسی بچی دیکھی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اب یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا، تو ان کے جو بھائی تھے کہ اس نے کہا کہ میں جا کے سائیکل پہ پھر علاقے کا چکر لگاتا ہوں، تو اس نے اس لڑکی کو اس محلے کے پارک میں دیکھا جھولا جھولتے ہوئے اکیلے۔ وہ وہاں پہنچا تو اس نے یہی پوچھا تم یہاں کیسے آ گئی، اور تم تو ابھی ٹیوشن میں تھی، اور یہ سارا اس نے ڈانٹا اور ساری بات کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ بھائی میں ٹیوشن میں تھی، اور پھر میں باہر نکل ٹیوشن میں ہی باتھ روم گئی تھی، تو جب میں نکلنے لگی تو دروازہ کسی نے باتھ روم کا کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک آنٹی کھڑی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آؤ تمہیں کھیلتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ مجھے یہاں لے کے آ گئی۔ بہرحال یہ ساری بات سن لی گئی اور سب کچھ سنا، لیکن اس کو اگنور کر دیا گیا، یہ سوچ کے کہ بچوں کا بات ہے اور یہ بیکار کی بات ہے۔ اب کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ گھر میں عجیب حرکتیں شروع ہوئیں، اور ان کی یہی کزن رات میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی سو رہی تھی، تو ان کو اٹھا کے کسی نے زمین میں پٹک دیا، اور وہ اتنی زور سے چیخی کہ یہ اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں، اور وہ بھاگ کے نیچے آئے پوچھنے کے لیے۔ تو اس نے جب بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو سب لوگوں نے مل کے اس کو تسلی دی کہ تم سوتے میں گر گئی ہوگی، یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہوگا، لیکن ایک خوف طاری سب پہ ہو گیا کہ آخر یہ چوٹیں جو اس کو لگی اور سب کچھ لگا، یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کچھ ہی دن گزرے تھے، تو باتھ روم میں بقول یہ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں جو آئینہ لگا ہوا تھا، اس آئینے پہ کسی لکھا ہوا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ دیکھنا ہی کافی تھا، اور بس سب لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک کسی پیر کو بلایا گیا۔ اب انہوں نے سب کی آنکھیں بند کروائیں اور پوچھا کہ اگر کسی کو آنکھ بند کرنے کے بعد کوئی نظر آتا ہے تو ان کو ضرور بتائیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ ہیں لکھنے والے کی، ان کی ایک دم سے ان پہ کچھ طاری ہو گیا، وہ لوگوں کو مارنے لگیں، اور پھر ان کو قابو کیا گیا، اور پھر اس پیر نے ان کے اوپر سے دیکھا کہ ان پہ کوئی چڑھا ہوا کوئی چیز طاری ہوئی تھی، اس کو بہرحال قابو کیا، اتارا، اور وہ سلسلہ ختم کیا، اور اسی طرح بات ختم ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا، اور یہ جو ان کی کزن تھی، ان پہ اب کوئی چیز حاوی ہوئی، اور اس نے اپنی احساس دلایا کہ میں موجود ہوں، اور بہت زور زور سے ہنسی۔ حالات یہ تھے کہ وہ چیز جو تھی وہ اس کو پوزیس تو کر رہی تھی، لیکن وہ ان کو ڈرا کے چلی گئی۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا
جس میں وہ کبھی اس پہ آتی تھی کبھی جاتی تھی، مطلب آتی جاتی رہتی تھی اور ان لوگوں کو مارتی پیٹتی تھی، نقصان پہنچاتی تھی، اور اس طرح کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ کسی صاحب کو کانٹیکٹ کیا گیا اور انہوں نے اس لڑکی کے اوپر وہ چیز حاضر کروائی، لیکن اس چیز نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اتنی اس حاضری میں اس کو جھٹکے لگے کہ اس کی کمر میں مطلب درد بیٹھ گیا۔ وہ ایک بیلٹ جو باندھی جاتی ہے نا کمر کی سپورٹ کی، وہ بچی جو ہے وہ پہننے لگ گئی۔ اب گھر میں ہلچل بڑھنا شروع ہو گئی، کبھی چیزیں ہل رہی ہیں، کبھی پردے ہل رہے ہیں، کھانے کے اندر صابن ملا ہوا ہے تو کبھی زہر مطلب کیڑے مارنے کا وہ ملا ہوا ہے، اور اس طرح کے سلسلے بڑھنا شروع ہو گئے۔ رمضان میں یہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں 12 لوگ سوتے تھے، جس میں تاکہ جب اس لڑکی پہ اگر کچھ حاوی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے قابو کرنے کے لیے اتنے لوگ چاہیے ہوتے تھے۔ اب بہرحال ایک اور کوئی پیر صاحب آئے، انہوں نے اس پہ مطلب حاضری کروائی، اور وہ جو بھی چیز تھی وہ باہر آئی، تو اس نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو مار دوں گی، اور جب پوچھا گیا تو اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ اس نے میرے کام خراب کیے۔ اب زیادہ پھر یہ اس چیز پہ مطلب بحث مباحثہ جب چلتا رہا، تو پھر پتہ چلا کہ ان کی کوئی رشتہ دار ان کے گھر آئی تھی، کوئی صفائی ستھرائی کی کوئی اکوپمنٹ لے کے نیا قسم کا، تو یہ لڑکی جو تھی اس نے ایسے ہی مطلب اس میں ہاتھ پیر مارے، تو وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا، تو اس میں سے تعویذ نکل آئے۔ تو جو انیشل جو بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ ان کے گھر پہ، وہ نہیں ہو سکا۔ وہ چیزیں جو ان لوگوں نے ان کے گھر پہ لگائی تھی اس لڑکی کے پیچھے لگ گئیں۔ حال یہ ہوا کہ اب وہ پوزیس نہیں ہوتی، لیکن گھر میں دروازے کھول بند، اب مثال ہے کہ چھت کا دروازہ کوئی کھولو اور زور سے بند کرے، لیکن لوگ جا کے چیک کریں تو دروازہ بند ہو، کنڈی لگی بھی ہو، اور یہ والے حالات۔ ابھی بھی وہی مسائل کہ کھانا جو ہے وہ اس میں کچھ مل جائے، اور ایسی چیزیں جو گر نہیں سکتی وہ گر کے ٹوٹ جائیں، اور اکثر گھر میں تعویذ نکلے۔ بڑے لوگوں کے پاس ان کو لے کے گئے، لیکن ہمیشہ ہر بندہ ایک ہی بات کرتا کہ یہ ان پہ کوئی یہ کروا رہا ہے، یعنی کچھ جادو یا کچھ کروا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مطلب انسان کو تکلیف دے رہا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتارے ہیں وہ کچھ اور بھیج دے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس دس ٹیل۔ اور وہی بات ہے، جتنی تکلیف انسان کو دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں دیتی۔ اللہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے کہ بھائی غصہ جو ہے نا قابو کرنا، کنٹرول میں رکھنا از اے گڈ تھنگ، اور اس میں اس لیے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اور کیا بولیں سمجھ میں نہیں آ رہا بہرحال۔ تو تھینکس اگین۔ اگلی سٹوری بھی لاہور سے ہے، اور یہ لاہور اسپیشل بنتا جا رہا ہے ایپیسوڈ۔ تو اب یہ دعا صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ چھت پہ کھیلنے کے لیے جاتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں تو گھر والے بڑا تنگ کرتے، بولتے 12 بجے دوپہر میں نہ جاؤ، شام سے پہلے واپس نیچے آ جاؤ، اور کافی ریسٹرکشن تھی۔ تو ایک کیوریوسٹی ان کو ہوئی کہ ان کی اماں ان کو ایسا کیوں بولتی، اور مطلب کیوں نہیں جانے دیتی۔ تو ان نے پوچھا اوبیسلی، تو ان کی والدہ نے ان کو ایک سٹوری سنائی کہ 2002 یا 2003 کی بات تھی، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ان کی جو بہنیں تھیں بیسیکلی جس طرح کے گھر میں رہتے تھے تو چھتیں جڑی ہوئی تھیں، اور لوگ ایک دوسرے کی چھت پہ جا سکتے تھے، اور چھت سے نیچے اتر کے ان کے گھروں میں بھی جا سکتے تھے، مطلب راستے اس طرح کے بنے ہوئے تھے۔ تو گرمیاں تھیں، دوپہر کا ٹائم تھا، اور ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی ان کی بہنیں ایسی کسی گھر میں جو آس پڑوس میں تھا۔ ویسے تو نیچے گلی سے جاتے تھے، مطلب مین گیٹ سے باہر نکل کے جاتے، بیل بجا کے پوچھا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دوپہریہ میں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ کیا کہتے ہیں اوپر چھت کے راستے سے بچیوں کو لے گئیں اپنی، اور ان کو نیچے اتار کے مطلب پورا کرا کے اوپر جب واپس چھت کے راستے واپس آنے لگی
تو جو ٹیوشن والا گھر تھا اس کی چھت پہ ایک چھوٹا بچہ جو کہ لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی بیگ شیگ جیسی بھی چیز ہے، مطلب ایسے کہ کوئی ٹیوشن کو جا رہا ہو، وہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو دیکھنے کے بعد ان کی والدہ نے اس کو دیکھا اور اس کو ڈانٹا کہ چلو جلدی سے نیچے جاؤ ٹیوشن والی باجی کو، ورنہ میں بتا دوں گی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے اور آنٹی کے پاس نہیں جا رہے۔ تو اس نے ایک دم سے منہ پر کیا اور عجیب طریقے کا ایک اسمائل پاس کیا جو کہ کافی چوڑا تھا، انسانی بچے کے منہ سے زیادہ۔ ان کو انتہائی کریپی قسم کی وہ چیز لگی اور جلدی سے بھاگ کے اپنی چھت پہ چلی گئی۔ وہاں سے جب پلٹ کے دیکھا تو وہاں کوئی بچہ نام و نشان میں نہیں تھا، اور کوئی رستہ، مطلب کوئی رستے میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہیں وہ آیا ہو یا کیا ہو۔ اب سملرلی 2001 کی ایک بات تھی جو ان کی بہن بتاتی ہیں کہ یہ اپنے کزن ایک لڑکی اور ایک لڑکے آیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ چھپن چھپائی وغیرہ جو بچے کھیلتے ہیں وہ گیم کھیلنی تھی، اور 7 سال کی تھیں وہ، تو یہ پکڑ رہی تھیں اور وہ دونوں بچے چھپے ہوئے تھے۔ تو وہی چھت پہ گیم ہو رہا تھا یہ، تو انہوں نے جا کے اپنی کزن کو تو پکڑ لیا، وہ لڑکا جو تھا وہ ان کو اپنی چھت پہ نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھا تو پچھلے جو گھر کی چھت تھی اس پہ ایک ٹنکی کے پاس ایک بچہ جو کپڑے اس کی نظر آ رہے تھے وہاں پہ وہ کھڑا تھا۔ انہوں نے خوب آوازیں اس کو دیں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم باہر آ جاؤ وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ یہ نیچے اترے وہ کمپلین کرتے ہوئے کہ بھئی ہم نہیں کھیل لے اس کے ساتھ، یہ یوں ہے اور یہ دوسروں کی چھت پہ چلا جاتا ہے، اور ایسی ویسی بات کر کے۔ تو اپنے گھر میں جب یہ دونوں لڑکیاں اتریں تو انہیں دیکھا کہ ان کے کزن تو نیچے بیٹھے ہوئے۔ ان سے جب بات ہوئی کہ تم ایسا کیوں کیا، تمہارے کپڑے ہم نے دیکھ لیے تھے، تمہیں آوازیں بھی دی، تو اس نے بہت شور کیا کہ میں تو اوپر ایک جگہ چھپا ہوا تھا، تم لوگ میری طرف آئے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، تم بور ہو کے نیچے آ گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کچھ چھوٹے قد کی کچھ مخلوقات اس چھت پہ رہتی تھیں جو کہ ان کو شاید دکھ گئیں اس دن۔ تو شکریہ اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب اگلی اسٹوری حامد صاحب کی ہے، لاہور سے ہی، اور شاد باغ کا یہ علاقہ ہے جہاں کی یہ بات کر رہے ہیں۔ پرانی اسٹوری ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، موبائل فون والا زمانہ نہیں تھا۔ ان کے گھر والوں نے ایک گھر خریدا تھا اس علاقے میں جو 2 پورشن میں تھا، نیچے اوپر کا۔ گرمی کا مہینہ تھا، جولائی تھا تک میرے خیال، ہاں جولائی لکھا ہوا، اور سامان شفٹ ہو رہا تھا، رینوویشن ہو رہی تھی، تو ہر کوئی اس گھر میں موو نہیں ہوا تھا۔ یہ ان کی والد اور والدہ اس گھر میں تھے اور کام وغیرہ کر رہے تھے، یہ شاید پینٹ وینٹ بھی کر رہے تھے، اس طرح کا سلسلہ تھا۔ گھر میں کچھ ابھی موو نہیں ہوئے تھے، لیکن عجیب قسم کی ایک فیلنگ تھی، کچھ ماحول اس جگہ کا ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام کروا کے صحن میں سب نے چارپائیاں ڈالیں، لیٹ گئے۔ ان کی والدہ جو تھیں ان کو رات کو 4 بجے کچھ محسوس ہوا اور ان کی آنکھ کھلی۔ ان کے بالکل اوپر ایک جنگلہ سا تھا، اور اس جنگلے پہ کوئی خاتون لیٹی ہوئی تھیں اور باقاعدہ ہاتھ واتھ پھیلا کے اور ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کو 4-5 سیکنڈ یا 5-6 سیکنڈ تک ہی دیکھا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بقول ان کے وہ غائب ہوئی اور اذان کی آواز آئی ہے، اور یہ اٹھ کے فوراً مصلی پہ پہنچ گئی۔ کہتی وہ یہ ہے کہ وہ اس کے جسم کی جو کھال تھی وہ ایسی تھی جیسے جلی ہوئی تھی، اور اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں اس کی لال تھی، بہت خوفناک سی اس کی شکل تھی، اور وہ ان کو گھور رہی تھی۔ لیکن بہرحال اس چیز کو کیونکہ صرف انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا تو بات اگنور ہوئی اور رفع دفع ہوئی، اور ویسے بھی گھر میں شفٹ ہو گئے اور سارے لوگ شفٹ ہو گئے۔ اب یہ جو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ساری سٹوریاں ہمیں اس وقت پتہ چلی جب ہم نے یہ گھر چھوڑا، اس سے پہلے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ان کو اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن ان کی والدہ جو تھیں وہ اکثر کچھ پرابلم فیس کرتی تھیں۔ ان کو بقول ان کی والدہ کہ ان کو تو اپنے بچے بھی ڈپلیکیٹ نظر آیا کرتے تھے،
اب جیسے ایک سلسلہ تھا کہ ان کی بہن جو تھیں وہ کچن میں کچھ کھانا پکانی تھی اور ان کی والدہ باہر صحن پہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی یعنی ان کی بہن باہر نکلی اور ان والدہ سے پیٹ کر کے کہیں کمرے کی طرف جا رہی ہیں. انہوں نے آواز لگائی ایکس وائی زیڈ کے کچن میں چولہا بند کر دیا یا یہ دیکھ لیا یا نمک ڈال دیا واٹ ایور. انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک کمرے میں گھس گئیں. ان کو تھوڑا اور لگا اور بدتمیزی لگی کہ مطلب ایسا بھی کیا غصہ, تو یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئیں ڈانٹنے ان کو. تو جب وہ اس کمرے میں جس کمرے میں وہ لڑکی جا رہی تھی اس کے پیچھے گھسیں تو اس کمرے میں کوئی تھا ہی نہیں. حیران یہ واپس اپنے کچن کی طرف گئیں تو دیکھا ان کی بیٹی تو وہاں کھانا پکانے میں لگی ہوئی ہے اور وہ تو ادھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلی. اب اکثر یہ تو سلسلہ تھا لیکن اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب بچے اسکول چلے جاتے تھے, بیٹی بھی مدرسے یا کہیں اسکول چلی جاتی تھی, تو یہ لیٹنے کی یا ریسٹ کرنے کی کوشش کرتی تھیں تو بیڈ پہ نیچے سے کوئی چارپائی تھی ان کو لاتے مارتا تھا اور ایسا ہو جاتا تھا کبھی کبھی جیسے زلزلہ آ گیا اگر آنکھ لگ گئی اور یہ حرکتیں شروع ہو جائیں. یہ فوراً اٹھ کے بیٹھتی تھیں, نیچے دیکھتی تھیں, وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ سب ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ میں اس گھر میں کافی اکیلا رہا, گھر کی چھت پہ اکیلا گھومتا تھا کیونکہ بیچ میں کچھ ایسا وقت بھی تھا کہ موبائل ان کے پاس تھا نہیں اور ٹی وی خراب تھا ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے گھومتے تھے, لیکن کبھی ایسا سلسلہ انہوں نے نہیں دیکھا. ایک بار ان کے جو بھائی تھے ان کو ضرور سوتے ہوئے سے کسی نے نیچے مطلب زور سے ایسے مارا کہ وہ ہل گئے, اور ویسے کوئی تھا نہیں کمرے میں اور کمرے کا دروازہ بند تھا تو وہ ضرور ہوا, لیکن ان کے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. گرمیوں کی اندر ان کی جو والد تھے وہ چھت پہ جا کے سویا کرتے تھے اور 9-10 بجے جا کے ان سے پہلے ہی سو جایا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس چھت پہ ان کو بڑی ایک اسٹرانگ فیلنگ آتی تھی, مطلب جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے کہ جیسے کہ کوئی ان کے چکر کاٹ رہا ہے یا ان کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا ہے یا اس طرح کا سلسلہ ہے. تو وہ آنکھ نہیں کھولتے تھے اور دعائیں پڑھتے رہتے تھے. انہوں نے اس میں کہ اوپر والے پورشن میں کچھ مسئلہ ہے, انہوں نے پھر اوپر والا پورشن کیونکہ خالی تھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ادھر جو بھی چیز ہے وہ چلی جائے گی, رینٹ پہ دے دیا ایک ہسبینڈ وائف کو جس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی. اب بیوی ایک دن ایسا آیا کہ یہ لوگ نیچے والے سارے کہیں گئے ہوئے تھے اور ہسبینڈ ان کے کام پہ پھنسے ہوئے تھے. تو جو سیکنڈ پورشن والی خاتون تھی ان کے گھر میں شام ہوتے ہی لائٹیں آن آف ہونے لگیں. وہ جلدی سے جا کے اپنی بچی کے پاس گئیں تو وہاں اچانک سے چیزیں ہلنا شروع ہو گئیں اور باقاعدہ ہارر فلموں کی طرح چیزیں اٹھا پٹک ہونے لگیں. یہ گھر سے بھاگ کے جب باہر نکلیں اور جیسے بھی انٹینسٹی باہر زیادہ ہوئی تو یہ گھر سے بھاگ کے بچے کو لے کے باہر نکل آئی اور باہر محلے والوں نے ان کو دیکھ کے اپنے گھر میں بٹھا لیا. اب جب یہ لوگ واپس آئے اور ہمسایہ آنٹی نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی وہ اس طرح اس کے ساتھ ہوا, تو یہ اس کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اور پھر اس کا شوہر جب آیا تو اس کو جب سلسلہ پتہ چلا تو اس نے اگلے ہی دن مطلب گھر خالی کرنے کا سلسلہ ڈال دیا. اب یہ آگے پیچھے جب واقعات زیادہ ہونے لگے تو ان کے پیرنٹس نے بھی سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہوئے ہمیں کچھ اور بندوبست کرنا چاہیے. اب جب گھر چینج جو مطلب ہونے سے پہلے جو وہاں لوگ رہتے تھے یا جو بھی سلسلہ تھا کرائے پہ تھے واٹ ایور, ان لوگوں کو خیال آیا کیونکہ ان لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں کچھ ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے, تو یہ لوگ ان سے پوچھنے گئے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے جو آپ نے بتایا اس گھر میں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے ایک دن رات کو اپنی بیوی کے میکے گئے ہوئے تھے بیوی کو لے کے, تو اپنے مطلب ان کی وائف نے کہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے اور آپ جو ہے یہیں رہ جائیں. تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں ہم اپنے گھر واپس جائیں گے. تو یہ ایک رنگ روڈ کے پاس فیکٹری ایریا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے اس جگہ میں مطلب وہ والا حال تھا کہ سناٹا تھا اور یہ جو ہے وہ وہاں سے گزرے.
کیونکہ یہ جگہ سناٹا تھی اور یہاں ڈکیتیوں وغیرہ کا سلسلے سے مشہور تھی، تو انہوں نے تو تیز چلائی. اب چلاتے چلاتے ایک پوائنٹ پہ اس لڑکے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے کیا وہ چیز دیکھی؟ اب وہ کیا چیز تھی پتہ نہیں. لڑکی ڈرنے لگی. اس نے بولا مجھے مت ڈراؤ، لیکن اس نے اشارتاً بتایا کہ کچرا کنڈی تھی پیچھے، اس میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی نما یا کوئی بچی نما کوئی چیز دیکھی، لیکن اس کی آنکھیں جو تھی بلی کی طرح تھیں اور اندھیرے میں چمک رہی تھی. بہرحال اس لڑکی کی طبیعت بائک پہ ہی خراب ہونے لگی اور وہ سیدھا جا کے وہاں پہنچے گھر، تو وہ لڑکا بیمار پڑ گیا. کافی ٹائم لگا اس کا بخار وغیرہ اور سب نارمل ہونے میں، لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ان کو اکثر چیزیں نظر آیا کرتی تھیں جو کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانی تھی، لیکن گھومتی پھرتی رہتی تھی. یہ سننے کے بعد ان لوگوں نے کسی کو بلایا، انہوں نے ذکر وغیرہ کرنے کا حکم دیا ان کو اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ کرو اور کچھ مطلب پڑھا ہوا پانی اور اس طرح کی چیزیں چھڑکنے کو ان کو بولا. یہ سب سلسلہ ہونے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. ان کو جب یہ سٹوری پتہ چلی ہے تو ان کا تو یہ حال تھا کہ یہ حیران رہ گئے، اور ان کی بہن نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا جب انہوں نے سنا کہ ان کا ایک بالکل ڈبل نظر آتا تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ امید ہے کہ اب زندگی بہتر ہے. اس سٹوری کی شروع میں نے کہا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے، موبائل نہیں تھے، لیکن ایکچولی ان کے پاس نہیں تھا. یہ دس از ارلی 2010 یا سم تھنگ کا ٹائم، یا اس 2010 کے ڈیکیڈ کی بات. تو آئی ایم کریکٹنگ دیٹ، تو سوری اباؤٹ دیٹ. تو تھینکس اگین فار دیٹ اسٹوری. اور یہ مجھے سلسلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک چیز اگر ایک جگہ پرابلم ہو رہی تھی تو وائی وڈ یو آفر someone who was a child the rent on that to rent that floor. لیکن بہرحال I don't get into the logic why, because انہوں نے بھی جب گھر لیا تو اونرز نے پچھلے بتایا تھا کہ گھر میں ایک مسئلے ہے. تو اگین تھینک یو اگین. اگلی سٹوری آ رہی ہے ڈاکٹر حبیبہ کی، وہ بھی لاہور سے، اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ 3 بہنیں ہیں، جس میں یہ جو سٹوری ہے بیسیکلی ان کی بڑی بہن کی ہے. ان کی جو دوسری بہن ہے وہ کافی زیادہ ریلیجس ہوتی ہیں، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ جنہوں نے اپنی لائف ہی مطلب اس میں ریلیجن میں لگا دی، یا اس طرح کا مائنڈ سیٹ جن کا ہوتا ہے، جو بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں، تو وہ بہت علم اور ریلیجس ٹیچنگز اور مطلب ان سب چیزوں کی میں لگی رہتی تھیں. اور کہا مطلب ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ وہ اکثر دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے کچھ بات کرتی تھیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. اور بات یہ ہو رہی ہوتی تھی کہ کچھ جناتنیاں یا اس طرح کی عورتیں آتی تھیں ان سے تلاوت سننے یا اور اپنی تلاوت کریکٹ کروانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے. تو ان کی بڑی بہن اور باقی لوگ تو خیر یہ بات مانتے نہیں تھے. بہرحال ان کی بہنیں وغیرہ تو یہ باتیں مانتی نہیں تھیں کہ ایسا یہ سبق پڑھاتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے. اور بڑی بہن تو تھوڑی اس معاملے میں مطلب یہ بھی اگری نہیں کرتی تھی کہ ایسا کچھ سلسلہ ہوتا بھی ہے کہ کوئی جناتنیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر ایک دن ان کی بڑی بہن نے نیا سوٹ پہنا جس میں جو ان کا دوپٹہ تھا اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گھنگرو ٹائپ چیزیں جو تھیں وہ لگوائیں، اور ایک ایسا جوڑا مطلب بنایا، دوپٹہ بنایا جو کہ ان کی اس کے چلنے سے، یعنی جب وہ پہن کے چل رہی تو اس کو ایک پائل کی آواز اس میں آتی تھی. اب آگے پیچھے جہاں بھی آتی تھی وہ ایک آواز آتی تھی. اب ایک دن وہ دوپٹے وہ اسی کپڑوں میں گلی سے یا کہیں پہ وہ جا رہی تھیں تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ بہت زیادہ یہ شور کر رہی ہیں، مطلب یہ گھنگرو ٹائپ آوازیں. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں دوپٹہ وغیرہ یوز کرنا چھوڑ دیا کہ یہ بہت زیادہ امبیرسنگ ہو رہا ہے، اتنا شور ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آوازیں رکی نہیں.
اب آلدو یہ سب چینج کر لیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب جو وہ گلی کے اندر انہوں نے آوازیں سنی گھنگرو کی، وہ اب ان کو اپنے گھر کے ٹی وی لاؤنج میں آنے لگی، اور ٹی وی لاؤنج میں چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں، اور یہ پھر مطلب لاؤنج میں ان کی دوسری بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور باقاعدہ پھر انہوں سب نے چیک کیا تو کچھ اور مطلب کچھ خاص ایسا نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک وقت میں جب یہ اکیلی تھیں اور ان کے گھر والے مطلب گئے ہوئے تھے، صرف گھر پہ 3 بہنیں تھیں، تو یہ آواز جب دوبارہ آئی تو ان کو اپنے کمرے کے اندر سے آنے لگیں، جس میں سے یہ باہر نکلیں اور اپنی بہن کی طرف بھاگیں، تو باقاعدہ پیچھے ایسے وہ تیزی سے آواز آنے لگی جیسے کہ کوئی ان کے پیچھے پائل پہن کے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ اپنی درمیانی بہن کے پاس پہنچی، جس نے ان کو دیکھا اور بٹھایا اور سب کچھ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایک جنی لگی ہوئی ہے، اور اس سے میں پوچھتی ہوں کہ اس کا ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے جب اس سے بات کی تو اس نے بولا کہ تمہاری بہن مجھے بہت پسند آ گئی ہے، اور میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا، اور آخر کار بہت آیت اور تلاوت کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ اور اس کے بعد ان کی بڑی بہن کو یقین آیا کہ ان کی جو درمیانی بہن جو نورانی علم کی مالک ہیں، وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں اور ایسا کچھ ہوتا بھی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب اگلی اسٹوری بھی لاہور کی ہے، عذرا یاور خان صاحبہ نے بھیجی، خان صاحبہ نے بھیجی ہے، اور بیسکلی رنگ محل، اندرون شہر رنگ محل ایک تجارتی مرکز کی ہے، کمرشل ایریا کی ایک یہ جگہ کی بات ہے۔ ایک صاحبہ جن کی اسٹوری ہے، ان کی جب شادی ہوئی، عذرا نام ہے ان کا، تو ان کے شوہر ان کو لے کے اسی جگہ میں ایک شفٹ ہوئے، جہاں نیچے دکانیں تھیں اس کی عطر وغیرہ کی، اور اوپر مطلب یہ ان کی رہائش تھی۔ وہ جگہ جو تھی مطلب اندر جب انٹر ہوتے تھے دکانوں کے بیچ میں سے اندر گھستے تھے تو ایک صحن سے تھا، پھر اوپر آپ آ رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اوپر کا سارا بناوٹ تھی، اور اس کے اوپر ایک چھت کا راستہ جا رہا تھا جو کہ بند کیا ہوا تھا، یعنی آپ چھت پہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے، اور مالک مکان نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہاں جو تالا لگا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑے۔ یہ جو گھر تھا یہ کافی پرانا تھا، اور یہ علاقہ بھی مارکیٹ ہی تھی، یہ کوئی ریزیڈینشل ایریا نہیں تھا۔ ان کے 2 بچے تھے خاتون کے، اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ جب شفٹ ہوئی تھی تو مطلب اس گھر میں تو ان کے 2 بچے تھے، اور شادی کو ٹائم ہو چکا تھا۔ اب کچھ حالات کی تنگی کی وجہ سے یہاں پہ آئی تھی، ورنہ یہ جو خاتون تھی، اور میں کریکٹ کر رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ یہ شادی ہو کے یہاں آئی تھی، شادی ہو کے لاہور آئی تھی، اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال زیادہ بڑا گھر نہیں تھا، اور ایک کچن تھا، ایک مہمان خانہ کہہ لیں، گیسٹ روم کہہ لیں، وہ تھا، لاؤنج، بس زیادہ کچھ خاص نہیں تھا۔ سردیاں تھیں، اور ایک خاندان میں ان کی شادی کا سلسلہ تھا، تو فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی جو بہنیں ہیں اور کزن وغیرہ، وہ ان کیا مطلب تیار ہو کے یہاں سے شادی میں جائیں گی، اور ایسا مطلب یہ اس وقت کی بات ہے جب شادیوں کے کوئی فکس ٹائمنگ نہیں تھے، مطلب دیر سے لوگ آتے تھے اور دیر تک چلتے تھے۔ اب یہ سارا کچھ ہوا اور مطلب طے ہوا، اور یہ لوگ کزن وغیرہ رات میں آ گئے کہ اگلی رات کو شادی میں جانا ہے، اور ہلا گلا گھر میں رہا، اور سب سو گئے اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے۔ اب عذرا صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی سب جو اندر کے کمرے تھے ان کی کھڑکیاں کھلتی تھیں ایک دیوار کی طرف، اس مکان کے سینٹر میں تھوڑی جگہ خالی تھی، تو اس طرح ایک دیوار کی طرف ان کی کھڑکیاں کھلتی تھیں، جو کہ بس ایک دیوار تھی، اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ تو رات میں یہ دیکھتی ہیں کہ اس لال اینٹ کی پتلی سی دیوار پہ ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے،
عجیب طریقے سے، بہت عجیب اس کا قد کاٹ ہے، اور لمبا ہے بے حد، اور اس کے مطلب سر نہیں ہے، گردن پہ سر نہیں ہے، اور وہ چلتا جا رہا ہے، اور وہ دیوار پہ ایسے ایسے کر کے چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایسا جیسے کہ اس کا سر کسی رسی سے، ایک کٹا ہوا سر رسی سے بندھا ہوا ہے یا کسی دھاگے سے بندھا ہوا، وہ کھینچتا چلا آ رہا ہے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عجیب خواب تھا اور سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ اٹھی تو صبح تھی، اور پھر ناشتے پہ بیٹھ گئیں تو باقی ان کی کزن وغیرہ بھی تھیں، بات چیت ہوئی تو ان کی جو باجی تھیں انہوں نے پھر ایک دم سے بس ناشتے کی ٹیبل پہ اس خواب کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے ایک سر کٹا شخص دیکھا تھا جو کھڑکی کے سامنے والی دیوار پہ چل رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس کا کٹا ہوا سر کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ اب یہ سننے کے بعد یہ دونوں ہکا بکا رہ گئی، جس پہ ان کی ایک اور بہن جو ہے وہ ایک دم سے بولی کہ آپ لوگوں نے یہ خواب میں دیکھا تھا، میں تو جاگ رہی تھی اور میں نے لیٹنے کے لیے جب جا رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی تو میں نے کھڑکی کے باہر یہ ایکچولی حقیقتاً ہوتے ہوئے دیکھا۔ تینوں حیران اور پریشان ہوئی اور کافی مطلب ہل گئی اس بات سے کہ یہ ماجرا ہوا کیا ہے۔ اتنے میں پھر مطلب وقت گزرنے لگا، اور پھر وہ شادی کی تیاریاں اور سب چیز میں سلسلہ شروع ہوا، اور بس رات گئی اور بات گئی، یہ لوگ سب چلے گئے، اور پھر واپس عذرا بیوی اپنے بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اب اگلے یا اس کے اگلے دن یہ گھر میں تھیں، ان کے شوہر کام پہ گئے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو یہ کچن کی طرف جا رہی تھی کیونکہ ان کے شوہر لنچ کرنے یا دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے تھے، کیونکہ کام جہاں یہ کرتے تھے وہ قریب میں تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں کچن کی طرف گئی تو کچن کے اندر کوئی خاتون پہلے سے موجود تھیں اور کچھ کر رہی تھیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کر رہی ہیں۔ یہ حیران ہوئی اور انہیں اپنی آنکھیں ملی باقاعدہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آنکھیں دوبارہ کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ ڈر کے مارے جب پیچھے ہٹی تو اچانک سے گھنٹی بجی، دروازہ کھولا تو دیکھا ان کے شوہر موجود ہیں۔ انہوں نے یہ ماجرا بتایا، انہوں نے بالکل مذاق میں ڈال دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تمہارا مطلب وہی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایک خوف تو بیٹھ گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے گھر میں ہی موجود تھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو انہیں دیکھا کہ ان کی سیڑھیاں کوئی چڑھ کے چھوٹی سی بچی اوپر آ رہی ہے، جس سے انہیں پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آ رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری پتنگ جو ہے وہ آپ کی چھت پہ چلی گئی ہے۔ لڑکی کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ سوچا نہیں اس بارے میں، اور بولا بچی ہے چھوٹی، اور انہیں بولا جاؤ بیٹا چھت سے لے لو، اور یہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر میں ان کے شوہر آئے تو انہوں نے یہ ماجرا بتایا، جس پہ ان کے شوہر نے حیرانی سے ان کی شکل دیکھی اور کہا کہ اس پورے علاقے میں ہمارے علاوہ کوئی گھر ہی نہیں ہے، ایک ریزیڈینشل جگہ نہیں ہے، یہ کمرشل جگہ ہے، ہر جگہ فیکٹری ہیں اور اس طرح کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ لڑکی کہاں سے آ گئی، کہاں سے چلی گئی، اور چھت پہ تو مطلب بند ہے۔ بہرحال یہ سننے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑی تو اس سے بہتر، اور مطلب بس یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گھر جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب آبویسلی حالات ہر اتنے کسی کے آسان نہیں ہوتے کہ مطلب اتنے آرام سے کچھ کرا لے، اور گھر بدلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یہ بحث ہوتی رہی اور یہ بات بھی ہوتی رہی کہ تمہارا وہم ہے وہم ہے وہم ہے۔ ایک دن یہ نیچے اپنے بچے کے ساتھ صحن میں تھیں، اور بس ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کچھ اس گھر میں مسئلہ ہے۔ تو اچانک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور جیسے کہ چھت کا دروازہ کسی نے کھولا ہو اور اس کو زور سے بند کیا۔ چھت کے دروازے پہ بہت بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پتہ ہی تھا کہ دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔
تو یہ آواز سن کے یہ ڈری اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہوا سے کچھ ہل گیا ہوگا یا اپنے نیچے کے گھر کا دروازہ بند ہوا ہوگا، اور انہوں نے کچھ اس طریقے سے اپنے آپ کو دلاسا دیا کہ زور سے یہ بات کی. تو چھت سے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کہ کوئی ان پہ ہنس رہا ہے باقاعدہ. انہوں نے اپنے بچے کو پکڑا اور سیدھا گھر سے باہر نکل گئی. تو انہوں نے اپنے شوہر کو گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو یہ ان کے پاس گئیں اور زار و قطار رونا شروع ہو گئیں کہ ایسا ایسا سلسلہ ہے، ایسا ایسا سلسلہ ہے. ان کے شوہر نے اسی وقت چھٹی لی کام سے اور ان کو فوراً وہاں سے نکالا، اور پھر جا کے اس بات کو اگلے دن تسلیم کیا کہ ہاں میں نے کچن میں ایک عورت کو دیکھا ہے، ہاں میں نے ایک کٹے ہوئے سر والے آدمی کو دیواروں پہ چلتا ہوا دیکھا ہے. اس گھر میں کوئی مسئلہ تھا، لیکن وقتی مجبوری اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں اس چیز کو اگنور کر رہا تھا اور تمہیں ڈرانا نہیں چاہ رہا تھا. تو thank you very much for sharing that story. And this was episode 148, after Samjhota and bargaining and negotiation and Mukmuka. So hopefully we'll see you soon with the next episode. Allah Hafiz.